दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम एक और गज़ल गो शायर की सामान्य उम्री और अदबी खिदमात के हवाले से बात करेंगे। गोया उनका एक तारुफ दे देंगे हम। शायर कोई दूर का नहीं, यहीं का है और मशहूर नाम है शबीब रिजवी। शबीब रिजवी मुआसिर शोरा में एक खास मकाम के मुतहम्मिल हैं। उनके यहाँ शेफ्तगी, वारफ्तगी और लहजे में नफासत है, सादगी है, सलासत है, रवानी है। शबीब रिजवी ने बहुत सारे असनाफ शेर में तबाज़माई की है, लेकिन गजल के हवाले से उनका एक मुनफरिद मकाम है। शबीब 25 जून सन 1935 ईस्वी में कस्बे ज़ेरपुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में एक तालीम याफ्ता और दीनी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम मुआइज हुसैन रिजवी था, जो पढ़े लिखे आदमी थे। अदब का उनके यहाँ शग़फ था और दीनी हिस्स उनके यहाँ बेदार था। उस हिस्सियत ने, अदबी हिस्सियत और दीनी हिस्सियत ने बिलवास्ता और बिला वास्ता ज़माने तफूलियत में ही शबीब के अंदर असरात मुरत्तब किए और बचपने में ही वालिद साहब का साया सर से उठ गया। लेकिन माशाअल्लाह उनकी वालिदा भी जबरदस्त तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता थी। दीनी तालीम अरबी फारसी उन्होंने अपनी वालिदा से ही हासिल की। फारसी में फजीलत की डिग्री हासिल की और उर्दू में भी अदीब कामिल की डिग्री हासिल की। तफसीर की अलग से उन्होंने डिग्री हासिल की और उस जमाने में अदीब कामिल और अदीब माहिर के हवाले से भी उनको तखस्सुस हासिल था। बाद में सदरुल अफाजिल की डिग्री भी उन्हें मिली। उसके बाद 1959 ईस्वी में उन्होंने FMES की डिग्री गोया तिब्बी सनद हासिल किया और बिलाखिर 1963 ईस्वी में वो गवर्नमेंट तिब्बीय कॉलेज श्रीनगर में बहसत एक उस्ताद के मेडिकल साइंस, तिब्बी साइंस पढ़ाने के हवाले से मुकर्रर हुए और बाद में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से यहीं से अपने फराइज से सुबुकदोश भी हुए। बात कर रहे हैं हम उनकी शायरी के हवाले से, उनके फन के हवाले से, उनके अदब के हवाले से। उन्होंने घर से ही शेर कहना शुरू कर दिया और उसमें उनके बड़े भाई का एक खासा दखल है। उनका बड़ा भाई शायर भी था और शायराना शग़फ रखने वाला आदमी था, तो उनसे उन्होंने बिलवास्ता और बिला वास्ता असरात कबूल किए। गोया शायरी खानदान में रची बसी थी और बिलाखिर बचपने में, लड़कपन में ही शबीब ने शायरी करना शुरू कर दी। शबीब रिजवी ने सलाम, नात, मरसिया, नज़्म, बहुत सारे असनाफ शेर में तबाज़माई की, लेकिन गजल में उनका एक मुनफरिद मकाम है। जहां तक गजल का ताल्लुक है, उनका शेर अगरचे रिवायती है, लेकिन जदीदियत का इम्तिजाज भी उसमें मिलता है और उनके लहजे में जो मतानत है, जो संजीदगी है, जो शेफ्तगी है, वो उन्हीं का खासा है। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू के हवाले से एक ज़रबुल मसल और एक मकोला बहुत आम है कि लखनवी उर्दू या दिल्ली वाली उर्दू, लेकिन सबसे ज्यादा अहले जुबान जो माने जाते हैं वो लखनऊ के माने जाते हैं। क्योंकि शबीब ने लखनऊ के ही गिरदुनवाह में, उत्तर प्रदेश में ही आंख खोली और अदब और शेर की दुनिया में उन्होंने आंख खोली। लिहाजा उनके यहाँ एक फसाहत, एक शीरीनी, एक मतानत और एक संजीदगी उनके कलाम में टपकती है। शेर बड़े संजीदा तरीके से कहने में वो कामिल कुदरत रखते हैं और वो शेफ्तगी और वो लखनवी मिजाज उनके यहाँ रचा बसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। शबीब रिवायत व तजद्दुद के एक खुशगवार संगम है और एक हसीन इम्तिजाज के मालिक हैं। क्लासिकी रिवायात उनके यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिद्दत और तजद्दुद के तकाजे भी पूरा करने में उनको एक मलका हासिल है। अखलाकी व तहजीबी दायरे में बात करने का सलीका रखते हैं और हौसलामंदी के साथ बात पहुंचाने की दस्तरस्त और कुदरत उनके यहाँ बदरजा अतम मौजूद है। इस लिहाज से वो एक मुनफरिद और खास मकाम के मुतहम्मिल है। वो कमोबेश 45,000 अशार के तख्लीककार हैं। मरसिया हो, सलाम हो, सना हो, नात हो या कि गजल, कमोबेश 45,000 अशार उन्होंने तख्लीक किए हैं, जिनमें गजल और नज़म जो है उसका दीवान मुरत्तब हो चुका है और आतिश चनार के नाम से
1959 میں وہ منظر عام پر آیا۔ ان کا کلام منظر عام پر بہت کام آیا، بہت سارا کلام زیر طباعت اور زیر ترتیب ہے ہنوز۔ ان کے ہاں سلاموں کے مختصر سے 4 مجموعے ہیں۔ 2000 عیسوی میں نعت و مناقب پر مشتمل حرف فروزاں ان کی کتاب منظر عام پر آئی۔ 2009 میں بچوں کے مشاعرے ان کی کتاب منظر عام پر آئی، اور غزل کے حوالے سے ان کا جو کارنامہ ہے اور ان کی شاہکار کلیکشن جو ہے، لہو لہو غزل زیر طباعت ہے، زیر ترتیب ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے جنم تو لیا بارہبنکی اتر پردیش میں، لیکن زندگی یہاں بتائی، یہاں گزاری، اور وادی گلپوش میں یہاں ملازمت کے سلسلے سے جب آئے تو یہیں ان کی شادی ہوئی اور یہیں آباد ہوئے۔ لہذا ان کے خون میں اس ماحول کی اور یہاں کے علمی ماحول کی، جسے ایک زمانے میں ایران صغیر کا نام بھی دیا جاتا تھا، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے قبول کی۔ یہاں کے اثرات، یہاں کا علمی ماحول، یہاں کی فارسی اور عربی کے حوالے سے جو ایک وسیع تاریخ ہے، تو یہاں کی شاعری غنی کشمیری سے لے کر عصر حاضر تک جو شعراء گزرے، ان کے اثرات انہوں نے قبول کیے۔ چنانچہ کشمیری شعراء کو بھی انہوں نے پڑھا اور ان کے اشعار کے بھی انہوں نے ترجمے کیے۔ اس لیے کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، بھی منظر عام پر نہیں آ چکی ہیں، اور حال ہی میں اب انہوں نے اس چیز کے حوالے سے سعی کی تھی کہ یہ چیزیں جلد از جلد منظر عام پر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ لکھنوی انداز، لکھنوی تلفظ، وہ مشق، وہ فونیٹک ٹرانسکرپشن اردو کے حوالے سے، لہٰذا شبیب رضوی کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں، کلچرل اکیڈمی میں، اردو ڈپارٹمنٹ میں مشاعروں میں ہوتے تھے، کانفرنسز اور سیمینار اس کا جب انعقاد ہوتا تھا تو شبیب وہاں حاضر ہوتے تھے۔ ان کے ہاں ایک سلیس، ایک شیفتہ اور ایک سادہ اور ایک سیریس تکلم، قوت گویائی، اور یہ جو ہے تو طرز تخاطب جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، جسے کہتے ہیں کہ تختی کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اور کہیں کہیں پر تسلسل کے ساتھ بات کو ادا کرنا، بیان اور اس کی ادائیگی میں ایک حسن، ایک شیفتگی، ایک طلسم، ایک سحر طرازی جو موجود ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو جہاں تک شبیب کی شاعری کا تعلق ہے، غزل کا تعلق ہے، وہ غزل گو شعراء میں ایک یکتا اور ممتاز مقام رکھتے، کیونکہ محبوب کا غم، معشوق کا غم، زمانے کا غم اور معاصر دنیا میں جو مسائل ہیں، جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو کمی بیشی انہیں نظر آتی ہے، اس کو بھی وہ اپنے کلام میں وارد کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، اور بخوبی ادا کرنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور قاری کو ایک سحر کرتے ہیں، قاری پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ شبیب کیا کچھ کہنے والا ہے، یہ دل میں جگہ کرتا ہے۔ کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، شبیب کی غزل ہے۔ چونکہ یہ ان کے نام سے ہی معنون ہے کہ غزل جو ہے، شبیب ان کا نام ہے، شبیب خوبرو، خوبصورت، جوان، عنفوان شباب میں جو جوان ہوتا ہے اسے ہم شبیب کہہ سکتے ہیں، شاب ان سے مشتق ہے، شاب نوجوان کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی فنی بالغی میں جو جوانی ہے وہ غزل میں نمایاں ہوتی، وہ ان کے شعر میں نمایاں ہوتی۔ کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، شاعر اپنے مخاطب سے سخن سنج ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگرچہ کتاب بند ہے، لکھنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن حرف تر کھلا رکھنا، لیکن مباحثہ، ڈسکشن، ڈیبیٹ، گفتگو، تکلم اور بحث و تمہید، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن کے خلیے، دماغ کے خلیے اور قلب و جگر میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کو واہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مباحثے میں شرکت کی جائے۔ ڈسکشنز سے، ہیلدی ڈسکشنز سے بات بنتی ہے، اور کئی ایک جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ لہٰذا مباحثے، ڈسکشن اور بحث و تمہیز کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، اے میرے محبوب، اے میرے مخاطب، ہمیشہ بحث و تمہیز اور ڈسکشن کا دروازہ کھلا رکھنا۔
میں اپنی بات کہوں گا، تم اپنی بات آؤ گے، اور یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے تک رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے ایک رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہمارے ہاں ایک رشد اور ایک ہدایت پیدا ہوگی۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم مباحثے اور ڈسکشنز کا دروازہ کھلا رکھیں۔ آگے چل کر ایک اور غزل میں جو تلمیحی انداز وہ اپناتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اس غزل میں شاعر شبیب رضوی کا ایک تلمیحی انداز ہے۔ صنعت تلمیح پر وہ دسترس رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے۔ یہ کربلا کی جانب ہماری توجہ مرکوز کراتے ہیں، جہاں 72 اصحاب نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کی، شہادت حاصل کی، تو کربلا کے واقعے کی طرف ہمارا ذہن پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ شبیب یہاں پر زندگی کے منفی رجحانات اور زندگی کی یاسیت اور زندگی کی ناامیدی اور زندگی کی کٹھنائیوں کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زندگی کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے۔ اس زندگی میں جو نشیب و فراز ہیں، یہاں کے اتار و چڑھاؤ جو ہیں، اس میں کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور انسان تشنہ کام رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے۔ وہ کبھی منزل مقصود تک رسائی کے حوالے سے آسانی سے کام نہیں کر سکتا جب تک نہ وہ جتن کرے اور کٹھنائیوں سے اس کا مقابلہ ہو۔ اس زندگی کے نشیب و فراز ایسے ہیں، اس زندگی کی سختیاں اور مشکلات جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے دشت کربلا، کربلا کا میدان، کربلا کا ریگزار، جہاں حسین ابن علی اور ان کے 72 اصحاب کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس زمانے میں۔ تو شاعر اس زندگی کی تصویر پیش کرتے ہوئے اور اس کی مشکلات اور کٹھنائیوں کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زندگی دشت کربلا کی طرح ہے، جہاں مشکلات اور نشیب و فراز کا ہی سامنا ہے، امتحانات اور آزمائشوں کا ہی مقابلہ ہے۔ سب گئے شمع دل جلاتے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ اب یہ شاعر کی ایک منظر کشی اور منظر نگاری کا یہ ایک لطف اور ایک حسن دیکھیے۔ صنعت تعلی کے علاوہ، صنعت تعلی نہیں یعنی تلمیحی انداز اور صنعت تلمیح اپنانے کے علاوہ شاعر جو ہیں وہ ایک منظر نگاری اور منظر کشی ہمارے سامنے لاتے ہیں دشت کربلا کے حوالے سے۔ گویا وہاں کربلا کی شام اور اداسی اداسی اور سونی سونی شام، جب علی اصغر سے لے کر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تک خواتین سمیت سب افراد کرب و بلا میں تھے، مصیبت میں تھے، آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے، اداسی میں تھے، پیاس میں تھے، بھوکے تھے، اور وہ سونی سونی سی شام، اس کی منظر کشی ہمارے سامنے لاتا ہے شبیب۔ خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ تو خیمہ جو تھے، ہر خیمہ میں مرد عورتیں اداس تھے، غمگین تھے، اور تکلیف اور آلام کے ستائے ہوئے تھے، اور ظلم، بربریت اور جبر و استبداد کے مارے ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہیولہ اور ایک نقش ہمارے سامنے پیش کرتا ہے شبیب۔ گویا منظر نگاری میں بھی اور منظر کشی کے حوالے سے بھی شبیب رضوی ایک ید طولہ رکھتے تھے، اور ان کے ہاں ایک تمکنت، ایک تہذیب، ایک اخلاقی رواداری اور ایک ندرت اور ایک شان ٹپکتی نظر آتی ہے۔ شبیب رضوی اپنے زمانے کا ایک بہترین شاعر ہے، جو اپنے معاصر شعراء میں قدر و منزلت کے حوالے سے بہت ہی سنجیدہ اور سربراہ شاعر ہیں۔ دوستو، شبیب رضوی کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے شعر اور ان کی زندگی کے حوالے سے ایک مختصر تعارف میں نے دے دیا۔ ان کی 2 غزلیں جن کی تشریح و توضیح مطلوب ہے، انشاءاللہ کل تشریح و توضیح کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔